अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ बट। 5 अहम खबरें। बड़ी खबर यह है कि 8 रुपये 64 पैसे जो पेट्रोल की कीमत में गुज़श्ता रात लेट नाइट जो बम गिराया गया है सोई हुई पाकिस्तानी आवाम पर, इसके बाद 15 रुपये मजीद पेट्रोल बढ़ने जा रहा है। ये आपको पहले ही आगाह कर देते हैं, इसकी भी तफसील बताते हैं। 10 मुहर्रम के बाद तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है। तहरीक इंसाफ ने KP के हुकूमत गिराने से मुतल्लिक किस से रब्ता किया है कि ये हुकूमत ना गिराई जाए, ये दरख्वास्त किस से की गई है, ये भी आपको बताएंगे। बिल आखिर जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो तैनात करवा लिया गया है, समरी भी भिजवा दी गई है। और आखिर में जो जेल में असीरान हैं तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी जानब से आज क़यादत को ख़त लिखा गया है, उसमें क्या तजवीज़ दी गई है ये भी बताएंगे। सबसे पहले आवाम को जो बुरी खबर है वो बता दें कि गुज़श्ता रात आवाम सोई हुई थी, तो ये किसी दुश्मन की जानब से बम नहीं गिराया गया, बल्कि अपनी ही हुकूमत ने रात उन पर पेट्रोल बम ऐसा गिराया है कि जब उनको सुबह उठे हैं तो महंगाई का जो तूफान था उनको नजर आ गया। और उसके बाद पता चला कि रात को हुकूमत ने 8.25 रुपये पेट्रोल फी लीटर जो है उसको इंक्रीज कर दिया है और आवाम की जानब से भरपूर एहतजाज किया गया। लेकिन ये एहतजाज कुछ भी नहीं है जो अभी आवाम ने किया है। उनके लिए एक इससे भी बुरी खबर यह है कि 15 रुपये मजीद पेट्रोल जो है इन्हीं दिनों में, आइंदा चंद दिनों में मजीद बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा ये तफसील आपने नाज़रीन को बता देते हैं कि पेट्रोल पर लेवी जो है वो 70 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये हुकूमत ने कर दी है। ये जो बजट मंजूर हुआ है उसमें अवाम को तो शायद अब बजट के असरात जो है वो अब नजर आना शुरू होंगे। अभी सिर्फ 5 रुपये कुछ पैसे जो है वो, ये 20 रुपये जो लेवी बढ़ाई गई है उसमें से 5 रुपये लगाए गए हैं, अभी 15 रुपये ये मजीद बढ़ने हैं। अगर बता दें कि पेट्रोल जो है उस पर 101 रुपये 49 पैसे टैक्सेस और ड्यूटीज जो हैं वो वसूल कर रही है हुकूमत। जो पेट्रोल हाई स्पीड डीजल है उस पर 95 रुपये 74 पैसे जो टैक्सेस और ड्यूटीज जो है वो हुकूमत वसूल कर रही है। पेट्रोल पर जो लेवी की शरह है वो 75 रुपये 52 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे कार्बन टैक्स जिसको क्लाइमेट चेंज का नाम दिया गया है ये भी आयद कर दिया गया है, जो गुज़श्ता रात टैक्स आयद किया गया है ये इसको भी 5 रुपये तक लेकर जाना है, यानी कि 2.5 रुपये ये मजीद अभी बढ़ना है। ये किसी दिन भी बढ़ सकता है, किसी मौका पर भी बढ़ सकता है। इसी तरह फी लीटर पर 6 रुपये 98 पैसे फ्रेट मार्जिन वसूल किया जा रहा है। पेट्रोल पर तेल कंपनियों का जो मार्जिन है उसकी शरह 7 रुपये 87 पैसे रखी गई है। डीलर्स मार्जिन के बाद में 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोल की जो एक्स रिफाइनरी कीमत है वो 165 रुपये है, यानी कि हुकूमत अगर टैक्सेस ना ले तो 170-80 रुपये का ये पेट्रोल फरोख्त कर सकती है। लेकिन इतने 101 रुपये जो टैक्सेस आयद किए गए हैं वो आवाम को नचोड़ा जा रहा है, बजाय इसके रिलीफ दिया जाए महंगाई का जो तूफान है। लेकिन ऐसे में रिलीफ की बजाय जो अब हुकूमत उनको नचोड़ने जा रही है। और उस हवाले से जब आवाम उठी है तो जो किराया वो अगर 10-20-50 रुपए से तो कम है ही नहीं, 50 रुपए वाला किराया जब 60 रुपए हो गया लोकल, इसी तरह जो लॉन्ग रूट के जो ट्रेवल करने वाले हैं उनके जब किरायों में होशरुबा इजाफा हुआ तो उसके बाद आवाम को पता चला है कि हुकूमत ने रात सोते सोते उनके ऊपर कौन सा बम जो है वो गिरा दिया है। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून के अपने पार्टी के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को उन्होंने बार बार PDM हुकूमत में भी और अब हुकूमत में भी ये मशवरा दिया था कि शहबाज शरीफ एक अच्छे सियासी लीडर नहीं है, आप इनसे बेहतर तो शायद खकान अब्बासी हैं। बेशक वो पार्टी छोड़ गए थे लेकिन उनकी एग्जाम्पल उन लीडरान की जानब से दी गई कि ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जरूर हैं लेकिन ये अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है। आवाम को रिलीफ देने के लिए जो इकदाम है वो इनके बस की बात नहीं है, ना ही कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाना इनके बस की बात नहीं है। तहम आवाम ये ज़हन नशीन कर लें कि आइंदा आने दिनों में जो पेट्रोलियम लेवी है उसकी मद में 15 रुपए और 2.5 रुपए जो कार्बन टैक्स लगाया गया है क्लाइमेट चेंज के नाम पर, यानी कि 17.5 रुपए मजीद महंगा होने जा रहा है। वो एक हफ्ते में हो जाए, 3 दिनों में हो जाए या अगले 8-10 दिनों में हो जाए, ये हो जाएगा तो पेट्रोल की कीमत में मजीद पर लग जाएंगे। और दूसरी जानिब इमरान खान जो है वो एक तो हुकूमत ने जो उनका मैंडेट छीना ये नून लीग ने, और उसके बाद अवाम के ऊपर जो महंगाई का बम फोड़े जा रहे हैं उसके ऐसे में
عمران خان نے بھی اب کال دے دیا ہے کہ 10 محرم کے بعد تیاری کر لیں، ایک احتجاجی تحریک ملک بھر میں شروع کی جا رہی ہے۔ بے شک وہ عمران خان کی رہائی کی تحریک ہوگی، لیکن اس میں عوامی مسائل جو ہیں ان کو ایشوز بنا کر یہ تحریک جو وہ ملک بھر میں چلائی جائے گی۔ خصوصی طور پر کے پی کے تو ہر وقت تیار ہے، اب کی بار پنجاب کو یہ ٹاسک بھجوایا گیا ہے۔ علیمہ خان کی دونوں بہنوں کی آج جو ملاقات ہوئی ہے، علیمہ خان کو آج پھر ملاقات نہیں کرنے دی گئی، تو دونوں بہنوں کی جو 15 منٹ کی ملاقات آج صرف ہوئی ہے، اس میں پھر یہ پیغام بھجوایا گیا ہے کہ کارکنان کو بولنے تیار ہو جائیں، لیڈرشپ بھی تیار ہو جائے، جلدی 10 محرم کے بعد جو ہے وہ احتجاج کی یا تحریک کی جو کال ہے وہ دینے جا رہے ہیں، اور اس تحریک جیسے یہ تحریک کی کال دی جائے گی تو ملک بھر میں ہر جگہ پہیہ جام کر دینا ہے، اور پارٹی کو احتجاج کا لائحہ عمل بھی جو ہے وہ دیا جائے گا 10 محرم کے فوری بعد۔ یہ عمران خان نے آج پیغام بھجوا دیا ہے، اور اسی طرح مخصوص نشستیں جو پی ٹی اے سے چھین کر باقی جماعتوں کو دے دی گئی ہیں، اس کے بعد تحریک انصاف کو کے پی کے حکومت جب ڈولتی ہوئی نظر آئی ہے تو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ذرائع نے ان کا نام لینے کی اجازت نہیں دی، اس لیے ان کا نام نہیں لے رہا، لیکن ایک سینئر رہنما نے اور ایک نئے رہنما ہیں پی ٹی اے کے ایم این اے ہیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا، ایک نے ملاقات بھی کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ جو پی ٹی اے حکومت گرانے میں کے پی کے میں کسی کا بھی ساتھ نہ دیجیے گا، جس پر مولانا فضل الرحمان نے ان کو یہ عدم دلچسپی کا اظہار کیا کہ وہ کے پی کے میں حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہے، اور نہ ہی وہ گرانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ صوبائی یا وفاقی حکومت میں اس سیٹ اپ میں وہ شامل ہی نہیں ہونا چاہتے، اور انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ صاف شفاف منصفانہ الیکشن کے حامی ہیں اور وہ جب بھی کروائے جائیں، اور انہوں نے واضح کیا کہ کے پی کے حکومت گرانے میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ پی ٹی اے کی حکومت نہیں گرائیں گے، یعنی کہ علی امین گنڈا پور کا مذاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جب جواب دیا گیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ کے پی کے میں امن و امان، کرپشن اور بیڈ گورننس کی صورتحال ہے، تو تحریک انصاف اس حوالے سے خود صوبے کے حالات دیکھ کر دانشمندانہ فیصلے کریں، کیونکہ صوبے کے حالات اتنے بہتر نہیں ہیں جتنے دکھائے جا رہے ہیں یا آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو رابطہ ہوا تھا اس میں ان کو یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جے یو آئی گرانے میں وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی۔ لیکن ایک اور ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر پی ٹی اے ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے اور پی ٹی اے کا کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے یا کوئی اور رہنما مولانا کو اپروچ کرتا ہے اور پی ٹی اے کی حکومت یا وزیر اعلیٰ کے لیے، تو ممکن ہے کہ مولانا علی امین گنڈا پور کو ہٹانے میں یا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس میں اس شخص کا ساتھ دے دیں جو پی ٹی اے کا ہوگا، یعنی کہ حکومت پی ٹی اے کی ہی رہے گی۔ کہ مولانا نے یہ واضح طور پر جواب دے دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے میں گرانے میں کسی قسم کا کوئی نہ دلچسپی رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی کا ساتھ دیں گے۔ اور ناظرین تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے مخالف جتنی تحریک انصاف تھی، آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد اکثریت رائے سے جسٹس سرفراز ڈوگر کی تعیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی جانب سے جوڈیشل کمیشن نے اس کا باضابطہ اعلامیہ بھی جاری کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس نے جسٹس سرفراز ڈوگر کی حمایت کے لیے اکثریتی جو ووٹ دیا ہے، پی ٹی آئی نے کس کو ووٹ دیا ہے، اعلامیہ میں سارا کچھ کہہ دیا گیا ہے۔ لیکن جب اکثریت رائے کا فیصلہ دیکھا گیا تو اس میں جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد کا چیف جسٹس جو ہے وہ تعینات کرنے کی تجویز دی گئی، سفارش کی گئی۔ اس کے بعد وزیر اعظم کو بھی جوڈیشل کمیشن کی جانب سے یہ سمری بھجوا دی گئی ہے۔ اب آج یا کل باضابطہ طور پر یہ سمری صدر مملکت کے پاس جائے گی اور وہ اس تعیناتی کی تقرری کی باضابطہ طور پر منظوری دے دیں گے۔ اور پی ٹی آئی کے لیے یہ بری خبر ہے کہ وہ چونکہ جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت جب سے وہ آئے ہیں تو ان کے کیسز کافی تاخیر سے لگ رہے ہیں۔ اب تو ان کو چیف جسٹس عامر فاروق کی بھی جو یاد ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ان سے تو وہ بہتر تھے، کم از کم کیسز جو ہیں وہ لگ جاتے تھے۔ ان کے دور میں تو جب سے یہ قائم مقام چیف جسٹس بنے ہیں کیسز بھی فکس نہیں ہو رہے، اور اگر کیس فکس ہوتا ہے تو اس کے بعد لمبی تاریخ جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ سب سے لاسٹ میں تحریک انصاف کے اسیران کی جانب سے جو پارٹی کی لیڈرشپ کو یعنی کہ عمران خان کو بیسیکلی یہ پیغام، یہ خط جو ہے وہ بھجوایا گیا ہے جس میں یہ انہوں نے تجویز دے دی ہے کہ اب سیاسی حکومت سے مذاکرات کرنے کی اسیران نے یہ تجویز دی ہے۔ کون کون ہیں اسیران؟ سینئر رہنما ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اسی طرح جو دیگر جیل میں قید ہیں
ان کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کو بانی چیئرمین سے ملاقات پر مشروط کیا جائے کہ ان کی بانی چیئرمین سے ملاقاتیں تسلسل سے ہوتے رہیں تاکہ یہ سیاسی مذاکرات جو ہیں وہ آپس میں جاری رہیں۔ میاں محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ کی جانب سے یہ کھلا خط اپنے جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس کو بھجوایا گیا ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ملکی تاریخ کے بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ جو ہے وہ مذاکرات ہی ہے، اور مذاکرات ہر سطح پر کیے جائیں، سیاسی مذاکرات بھی کیے جائیں اور مقتدر حلقے جو ہیں ان سے بھی مذاکرات جو ہے وہ ضروری ہیں، اور مذاکرات کا آغاز پہلے تو سیاسی سطح پر کیا جائے اور تحریک انصاف کے لاہور کے جو اسیران ہیں ان کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے۔ یہ کہا گیا ہے اس اوپن خط میں، اور مزید کہا گیا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کی تقرری کے لیے عمران خان تک رسائی جو ہے وہ بھی ممکن بن جائے تاکہ لیڈرشپ وسیع مشاورت کرنے کے بعد حتمی فیصلہ کرے، اور ملاقات کے اس عمل کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے جب یہ مذاکرات ہو رہے ہوں۔ یہ اسیران کی جانب سے پہلی دفعہ عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ اب عمران خان تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے تو ہمیشہ سے ہم ہی رہے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ کہا گیا ہے کہ سیاسی حکومت سے بھی مذاکرات کیے جائیں اور سٹیپ بائی سٹیپ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور جو بھی مذاکرات ہوں اس پر عمران خان سے اس کمیٹی کی ملاقات ہوتی رہے تاکہ وقتاً فوقتاً اس میں جو بھی پیش رفت ہو اسے عمران خان بھی آگاہ ہوں، اور جو بھی اس پر فیصلے کرنے ہوں حتمی عمران خان کی مشاورت سے وہ فیصلے کیے جائیں۔ یہ اب جو اسیران ہیں لاہور کے یا پنجاب میں جو ہیں پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وزراء بھی رہ چکے ہیں، شاہ ملک قریشی سابق وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، تو ان کی جانب سے ایسے وقت میں ایسا مشورہ دینا، اب عمران خان تک یہ پیغام آج پہنچ چکا ہے، اور عمران خان جمعرات کو اس پیغام کے حوالے سے اپنی جو ہے وہ سوچ بچار کے بعد اسیران کو پیغام بھجوائیں گے کہ آیا وہ حکومت سے یا سیاسی لوگوں سے مذاکرات کے حق میں ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔